अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। LOC पर जारहियत, पाकिस्तान में मजम्मतें, करारदादें, इजहार यकजहती, लेकिन भारत में ठोस फैसले, लंबी प्लानिंग, जबरदस्त लॉबिंग। हमारी तैयारी क्या है? और माशरे में तालीम, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन की मुस्कुराहट की वजह बन रहे हैं। मुस्कुराहट के आलमी दिन पर भी प्रोग्राम में बात होगी। पाक भारत टेंशन के दौरान दोनों ही मुमालिक बहुत से इक़दामात करने पर मजबूर हुए। आज के प्रोग्राम में हम मवाज़ना करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने क्या कुछ किया और हम क्या कर रहे हैं। उड़ी अटैक के बाद पाकिस्तान पर लगने वाले इल्जामात और भारतीय जारहियत पर हमने मुसलसल सियासी क़यादत को मुत्तहिद करने की कोशिश की है और ऐसा हुआ भी है, ऐसा नजर भी आ रहा है। हमने मजम्मतें की हैं, हर किस्म की जारहियत को नामंजूर करार दिया है, करारदादें मंजूर हुई हैं, इजलास हुए हैं, फौज से इजहार यकजहती किया गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मामला भी उठाया गया। लेकिन दूसरी जानिब ये देखें कि भारत में इस दौरान क्या कुछ हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। भारत मुसलसल मुतहर्रिक है, प्लानिंग कर रहा है, अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी किस्म का एक फैसला आज भी सामने आया है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का फैसला किया। ये 2300 किलोमीटर तवील बॉर्डर है जिसे पूरी तरह सील किया जाएगा। CCTV कैमरे यहाँ पर नस्ब होंगे और ये सारा काम दिसंबर 2018 तक मुकम्मल होगा। इससे कबल भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भी फैसला कर चुका है। फैसला किया गया है कि वो पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोकेगा, पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं से पानी का इस्तेमाल बढ़ाएगा। इस सिलसिले में कई डैम्स बनाने की मंजूरी भी दी गई। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, यानी कि भारत लंबी प्लानिंग में मसरूफ है। और सिर्फ यही नहीं, भारत पाकिस्तान को मुसलसल सिफारती सतह पर तनहा करने में भी लगा हुआ है। आलमी सतह पर जबरदस्त किस्म की लॉबिंग की जा रही है। सार्क कॉन्फ्रेंस की मनसूखी इस बात का वाज़ेह सबूत है। मुख्तसरन ये कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्द जंग छेड़ी है वो हिकमत अमली बना रहा है, लंबी प्लानिंग्स कर रहा है, लेकिन हमारी जानिब से अब तक सिर्फ बातें हो रही हैं। सियासी मफाद कौमी मफाद के आड़े आता नजर आ रहा है। कल पार्लियामेंट का होने वाला मुश्तरका इजलास जिसमें हमने इसका वाज़ेह सबूत देखा। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? पाकिस्तान ठोस इक़दामात कब उठाएगा? भारत करने की जो हिकमत अमली है वो कब बनेगी? फैसले जो ठोस फैसले हों वो कब लिए जाएंगे और उन पर अमल दरामद कब होगा? आज के इस प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में इसी पर बात होगी, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। LOC पर होने वाली कशीदगी, उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उनका मवाजना हम करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शोएब साहब। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब आपका। LOC पर पाक भारत टेंशन के बाद इंडिया मुसलसल जो इक़दामात उठा रहा है वो बड़े अमली इक़दामात हैं। आज बॉर्डर सील करने का फैसला भी हुआ है। इससे पहले हमने देखा था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का फैसला हुआ था। यहाँ तक कि जो सर्जिकल स्ट्राइक से मुताल्लिक भारत के अंदर सवालात उठ रहे थे उन्हें इन्हीं इश्यूज में छुपा दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्या कर रहा है? हमारी क्या तैयारी है? हम लोग ये कर रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज किया, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम बजाय भारत का मुकाबला करने के, उसके लिए प्लानिंग करने के, हम अपने अदारों को के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। हम अपने अदारों को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। हमारा किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम दुश्मन के साथ या तो मिले हुए हैं या दुश्मन को पहचान नहीं सक रहे, या हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना सोच सकें, और हम अपने ही अदारों के पीछे लगे हुए हैं। जी। ये हुकूमत की कोताही है कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बजाय मुकाबला करने के, बजाय प्लानिंग करने के, आइंदा आने वाले खतरात को समझने की बजाय वो अपने ही अदारों को मोरद इल्जाम ठहराती है। अब जहां आप देखिए कि अगर हम बात करें पानी के मंसूबों की, तो यहाँ पे कालाबाग डैम की मुखालफत है। अब वो कालाबाग डैम नहीं बनेगी, हम अपने अंदर रोते रहेंगे पानी भारत ले जाएगा। तो ये तो होता है कि जब आप झगड़ा करते रहेंगे तो वो दरमियान में से तीसरी पार्टी उठा के ले जाती है चीज़ को। तो कौमी सतह पे भी ये मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने मामलात के ऊपर सियासी पार्टियों का या सियासी काबरीन का एक इत्तफाक राय नहीं पैदा कर सके तो हुकूमत का कसूर भी है, और मैं समझता हूँ कोता नजरी है हमारे सियासतदानों की भी कि हमने प्रोजेक्ट्स को पोलिटिसाइज किया।
کیوں نہیں؟ اگر ہم کئی اکٹھے بیٹھیں تو کیا کالا باغ ڈیم پہ کوئی مل کے رستہ نہیں نکال سکتے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوتاہی ہمارے جس قسم کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو سیاسی مفاد ہے وہ قومی مفاد کے آڑے آ رہا ہے؟ سیاسی مفاد جو ہے وہ اور صوبائی اور لسانی مفاد یہ چھا گیا ہے ہماری سیاست کے اوپر، اور قومی مفادات بالکل پیچھے رہ گئے ہیں۔ پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، پولیٹیکل پارٹیاں، یہ لمیٹڈ کمپنی ہے اور ان کی پروپرائٹری رائٹس ان کے لیڈرز کے پاس ہیں۔ چنانچہ جو ان کے پاس لوگ ہیں وہ ان کے ملازموں کی طرح کام کرتے ہیں، ان کی چنانچہ وفاداری اپنے روزگار کے ساتھ، اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ زیادہ ہے، اپنے وطن کے ساتھ نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ساری مسلم لیگ جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں، دن چڑھتا ہے صبح سے لے کے رات تک پاناما لیگ کے معاملے میں پرائم منسٹر کا دفاع شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ضرورت ہے ان کو؟ ایک پرائم منسٹر جس کے اوپر اپنا ایک ذاتی الزام ہے، اس کو خود اپنے لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس پیش کرنی ہے، وہ تو نہیں کر رہا، لیکن پارٹی اس کو خوش کرنے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ کیا اس پارٹی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے ملک کے باقی معاملات کی طرف توجہ دے؟ ان کے پاس وزارتیں ہیں، ان کے پاس عہدے ہیں، لیکن وہ تو صبح سے لے کے رات تک ایک ہی قصہ چلاتے ہیں۔ ان کو یا عمران خان نظر آتا ہے یا ان کو میاں صاحب کی پرابلم نظر آتی ہے جس کو انہوں نے دفاع کرنا ہے، اور اسی کے اوپر ان کا روزگار چلتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور میں آپ کو یہ عرض کروں، میں بڑی ایک واضح چیز بتا دوں، جی، چیف آف آرمی اسٹاف بار بار اس چیز کے اوپر انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اپنے ملک میں، اور اس میں انہوں نے بار بار کہا کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہمیں نیکسس توڑنا ہے کرپشن اور ٹیررزم کا، اور اس نیکسس کو توڑنے کے لیے انہوں نے نہ صرف ارادے کا اظہار کیا بلکہ کہا کہ ہم لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جائیں گے، لیکن اب انہوں نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتحاد اور اتفاق رائے ہے کہ کوئی کام نہیں ہے فوج کا کرپشن کے معاملے کو چھیڑنے کا، وہ ٹیررزم پہ ہو یا کسی پہ۔ چنانچہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کا ذکر کرنا بالکل بند کر دیا، اب وہ کوئی لاجیکل کنکلوژن کی بات نہیں کرتے، اپنی ریٹائرمنٹ پہ جائیں گے، فوج نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا۔ لیکن میں یہ آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ کا آپریشن جس دن وائنڈ اپ کیا آپ نے، جی، یہ ٹیررسٹ دوبارہ باہر آئیں گے، یہی پیسہ، یہی چیزیں ساری پھر میدان میں ہوں گی، اور پھر آپ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور تباہی دیکھیں گے۔ بہت شکریہ امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر صورتحال ایسے ہی رہی اور ایسے ہی بڑھتی رہی تو مشکل صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال ایک بریک کا وقت ہو گیا، اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے مسکراہٹ کے عالمی دن پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آج مسکراہٹ کا عالمی دن ہے، مسکراہٹیں بانٹنے کا دن ہے، ایک دوسرے سے اسمائل شیئر کرنے کا دن ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسکراہٹ کے لیے کوئی دن، سال یا مہینہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ مسکراہٹ کا کوئی وقت نہیں، یہ دل کے سکون سے حاصل ہوتی ہے، خوشی سے حاصل ہوتی ہے، اور مسکراہٹ چہرے پر تبھی آتی ہے جب آپ کو دل سے خوشی ملے، آپ کی تعریف ہو، آپ کو کریڈٹ دیا جائے، اور آج ایسا ہی ہوا ہے۔ مسکراہٹ کا یہ عالمی دن، اس پر یونیسیف نے خواتین کو مسکرانے کی وجہ دی ہے، انہیں ان کے کام کرنے کا کریڈٹ دیا گیا ہے، اس کام پر تعریف کی گئی ہے جو کسی گنتی میں ہی نہیں آتا۔ اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ ان سے کہیں آگے ہیں، اور بہت آگے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنے میں 40% زائد وقت صرف کرتی ہیں، جبکہ ان کاموں کے لیے انہیں کوئی معاوضہ بھی نہیں ملتا، پھر بھی وہ یہ ذمہ داری نبھاتی ہیں اور بہت چھوٹی عمر سے نبھاتی ہیں۔ یہ رپورٹ یقیناً خوش آئند ہے، کیونکہ شاید یہ پہلی بار ہے کہ خواتین کو گھروں کے کام پر کریڈٹ دیا گیا ہے اور ان کے اس کام کو تسلیم بھی کیا گیا ہے، انہیں مسکرانے کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن خواتین کے چہرے پر یہ مسکراہٹ مسلسل برقرار بھی رہ سکتی ہے، ان پر ہونے والے تشدد کا خاتمہ کر کے، جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کر کے، ان کو تحفظ دے کر، مساوی حقوق دے کر، جس کے لیے حکومت مسلسل کام کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ کل ہی کی بات ہے، پارلیمنٹ میں غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہوا، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ غیرت کے نام پر قتل میں معافی کی صورت میں بھی مجرم کو عمر قید کاٹنا ہوگی۔ یہ بل پارلیمنٹ میں کثرت رائے سے منظور ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت عورتوں پر تشدد کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ پارلیمان کی جو سوچ ہے اس حوالے سے وہ بہت مثبت ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ۔
بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ. مسکراہٹ کا عالمی دن ہے اور آپ بھی یقیناً اس سے اگری کریں گی کہ مسکراہٹ کے لیے کوئی وقت یا لمحہ یا دن ہمیں متعین نہیں کرنا چاہیے. یہ دل کے سکون سے آتی ہے, محبت سے آتی ہے. ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کے استحصال کی بے شمار کہانیاں بکھری ہوئی ہیں, اب وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں مزید کرنے چاہیے, جو ہم اٹھا سکتے ہیں, جن سے ہماری خواتین کے چہروں پر مستقل مسکراہٹ آ سکے؟ فرزانہ باری صاحبہ سے ہم اسکائپ پر بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن لائن ڈراپ ہوئی ہے, اور ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ رابطہ ہو سکے ان سے اور ہم ان سے جان سکیں کہ خواتین کے تحفظ کے لیے کون کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس سے ان کے چہروں پر جو مستقل مسکراہٹ ہے وہ آ سکے. فرزانہ باری صاحبہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز آئی. میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ مسکراہٹ کے لیے ہم ایک دن تو متعین نہیں کر سکتے, تو یہ ایسا کیا کیا جائے جو ہمارے ارد گرد خواتین کی جو استحصال کی ہمیں کہانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ کون سے اقدامات کیے جائیں کہ ہم اپنے خواتین کو تحفظ بھی دیں, تعلیم بھی دیں, ترقی بھی دیں, اور جو چہروں کی مسکراہٹ ہے وہ مستقل ہو سکیں؟ چہروں کی مسکراہٹ تو دل کے سکون سے آتی ہے نا, جس طرح آپ نے خود کہا. تو دل کا سکون کب آتا ہے جب انسان جو ہے اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ جی سکتا ہے, جینا چاہتا ہے, اس کے اندر اس کی ڈگنیٹی ہے, رسپیکٹ ہے, اپنی زندگی میں چوائسز بنانا, اور چوائسز بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے, آپ کو معاشی طور پہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, ہر طرح کا جو ظلم ہے اس سے آپ کو تحفظ کی ضرورت ہے. تو جب یہ سب ماحول جو ہے خواتین کو ملے گا تو ظاہر ہے وہ بھی جو ہے وہ خوش ہوں گی اور ان کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ آ سکتی ہے. اور آج کا دن جو آپ نے کہا جہاں پہ 2 بل پاس ہوئے, ایک بل نے ضرور ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آیا جو کہ ریپ کے حوالے سے ہے. اس میں بہت زیادہ جو ہماری خواتین کے ساتھ جو ہے وہ یہ جسمانی اور جنسی طور پہ جو کرائمز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں بہت اچھا بل ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف جو کہ ہمارے مسائل تھے ان کو کرمنلائز کیا گیا ہے, اس کے اوپر سزائیں مقرر کی. فرزانہ باری صاحب, خواتین کے تحفظ کے لیے جس طرح آپ اس بل پر خوشی کا بھی اظہار کر جانب سے مسلسل قانون سازی کی جا رہی ہے, مسلسل اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام تو ہو رہا ہے لیکن جو امپلیمنٹیشن کا عمل ہے وہاں پر آ کر بات رک جاتی ہے, وہ اس حد تک نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو مزید کرنے کی ضرورت ہے جن سے یہ جو زیادتیاں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے, ان کو کم کیا جا سکے؟ جی, تو دوسری بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جو دوسرا بل ہے, ہلو جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں. یہ کہہ رہی تھی کہ جو دوسرا بل جو آنر کلنگ کے حوالے سے آیا, میرا خیال ہے وہ مسکراہٹ کے بجائے ہمارے آنکھوں میں اگر آنسو دیکھیں تو آج کے دن وہ آئے ہیں, کیونکہ یہ وہ ایک بل ہے جس کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد کی. اور اس کا دیکھیں اس میں 2 ہی چیزیں ہم ڈیمانڈ کرتے رہے. ایک ڈیمانڈ ہماری یہ تھی کہ آنر کلنگ جو ہے, یعنی کہ قتل کو آپ قتل تصور کریں, جیسے قتل جو عمد ہے آپ قتل اس کو بھی آپ مرڈر سمجھیں, اور جو آنر کلنگ کے نام پہ ہے وہ بھی قتل تصور ہو. اور جب خواتین کا جو قتل ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جو معافی ہے وہ نہ ہو سکے. بدقسمتی سے یہ جو بل آیا ہے اس کے اندر ابھی بھی خاندان معاف کر سکتا ہے, مگر یہ ہے کہ اگر یہ پہلے اس میں صرف فرق یہ پڑے گا کہ پہلے تو آدمی جو تھے جب خواتین کو قتل کرتے تھے تو بڑا سینہ تان کے کہتے تھے کہ جی ہم نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ہمیں قصاص دیت میں ہم چھوٹ جائیں گے. اب فرق صرف یہ پڑے گا کہ قتل کریں گے مگر آ کے یہ کہیں گے کہ جی ہم نے یہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا ہے, یہ تو کوئی ہمارا اپنا ذاتی جھگڑا تھا یا میں کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا. اور اس میں کیا ہوگا کہ پھر وہ قتل عمد جو ہے اسی میں اس کو فیملی والے جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیں گے, کیونکہ اس بل کے اندر یہ ثابت کرنا کہ یہ آنر کلنگ تھی اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پولیس اور جوڈیشری پہ ڈال دی گئی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جو قتل ہوا خاتون کا وہ آنر کلنگ اس انسان نے کی. ظاہر ہے آپ خود سوچیں کہ کیونکہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرزانہ باری, ہمارے ساتھ ہی سماجی کا دن پر اپنا اظہار خیال کر رہی تھی اور جو بل پاس ہوئے ہیں اس پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا. اور جس طرح سے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ مسکراہٹ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے. دل کا سکون ہے جو کہ گھر کے سکون سے ہے, اور گھر کا سکون معاشرے کے سکون سے جڑا ہوا ہے. اپنی خواتین کو مستحکم کریں, امپاورڈ کریں تو ہر طرف ہمیں خود بخود مسکراہٹیں نظر آئیں گی. اسی مسکراہٹ کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.